حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آن لائن مجلس کے حوالے سے آپ کے روبرو حاضری ہوئی ہے۔ یہ مجلس برائے صالح ثواب سیدہ گلنار فاطمہ رومہ صاحبہ بنت سید ذوالفقار حسین عابدی مرحوم آن لائن گراف ایجنسی پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کا آغاز ہوگا، جس کے فرائض محترم قاری ندیم نجفی صاحب انجام دیں گے۔ پیش خوانی کے فرائض جناب محترم میری حیدر صاحب اور شبروز کانپوری صاحب انجام دیں گے۔ تو گزارش کی جاتی ہے تلاوت کلام ربانی کے لیے محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يمسه إلا المطهرون۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ في سدر مقعود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة۔ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال۔
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया। यकीनन ये तिलावत कलाम पाक मरहुमा रूमा साहिबा के लिए बेहतरीन इसाले सवाब है और उनके मुताल्लिक़ीन बिलखुसूस जनाब सैयद शाहिद अली बिलग्रामी साहब के लिए तस्कीन क़ल्ब है, उनके पिसरान के लिए तस्कीन क़ल्ब है, उनके तमाम अहले ख़ानदान के लिए तस्कीन क़ल्ब है कि इस वक्त ये रूमा साहिबा मरहुमा के लिए ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद किया गया है। और हम पेशखानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम मेहदी हैदर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मज़लूम करबला में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। अबूज़र भाई का हुक्म है चंद शेर जन्नतुल बक़ी के लिए। दिलों पे जिनकी हुकूमत है उनसे डरते हो, दिलों पे जिनकी हुकूमत है उनसे डरते हो, ज़बां से लाख ये कहते रहो मुर्दा हैं, ज़बां से लाख ये कहते रहो मुर्दा हैं। और तुम्हारी फ़ौज के पहरे ये कच्ची खबरों पर, तुम्हारी फ़ौज के पहरे ये कच्ची खबरों पर बता रहे हैं अभी अहले बैत ज़िंदा हैं, बता रहे हैं अभी अहले बैत ज़िंदा हैं। और ये अहले बैत की खबरें हैं निदा देती हैं, ये अहले बैत की खबरें हैं निदा देती हैं, जो तोहफ़ा अश्कों का लाओ तो दुआ देती हैं, जो तोहफ़ा अश्कों का लाओ तो दुआ देती हैं। और ये सब्र करना सिखा देती हैं मज़लूमों को, खामोश रह के भी ज़ालिम का पता देती हैं, खामोश रह के भी ज़ालिम का पता देती हैं। जज़ाकल्लाह मोहतरम जनाब मेहदी हैदर साहब, आपने बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में खुलूस दिल के साथ बेहतरीन अशार पेश फरमाए। और अब हम गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान व बैरून ममालिक में अपनी शायरी के हवाले से अपनी शिनाख्त बनाने वाले नौजवान साल शायर जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम मज़लूम करबला बारगाह चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। ये इसाले सवाब की मजलिस जो गिराफ एजेंसी की जानिब से हो रही है, इस चैनल के ज़रिए शाया की जा रही है। ये एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है। गुलनार फ़ातिमा बिनते सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन आबदी साहब, खुदा की बारगाह में दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद करे और उसी सिलसिले से चूँकि वो एक माँ थीं और उनके बच्चों को उनका गम कितना होगा ये वही जानते हैं। 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ, समात करें। मैं बयां कैसे करूं शब रोज़ माँ की अज़मतें, मैं बयां कैसे करूं शब रोज़ माँ की अज़मतें। इसके दामन में बसी है दो जहां की अज़मतें, मैं बयां कैसे करूं शब रोज़ माँ की अज़मतें। इसलिए फरिशे अज़ा पर आए हैं अहले अज़ा, इसलिए फरिशे अज़ा पर आए हैं अहले अज़ा। सबकी माँ ने बताई है यहाँ की
عظمتیں میں بیاں کیسے کروں شب روز ماں کی عظمتیں. اور اسی سلسلے سے 4 مصرے شہزادی بارگاہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں ناظرین. فرش پہ بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے خلد سے فاطمہ نکلی ہے میرے گھر کے لیے. موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے زندگی کم ہے. اور 4 مصرے اور ایک ماں کے لیے ایک بیٹی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں. تو مادر سردار جوانان جنا ہے عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے. تو مادر سردار جوانان جنا ہے عظمت تیری قرآن کے پاروں سے آیا ہے. اس سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرا جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے. جس باپ کی بیٹی ہے اسی باپ کی ماں ہے. چونکہ یہ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہی حوالے سے جو بھی اشعار ہوں وہ پیش کیے جائیں. ایک مطلع چند شعر میں پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں. یہ اشکوں کا سمندر ہے امانت شہزادی کی. یہ اشکوں کا سمندر ہے امانت شہزادی کی. میری آنکھوں پہ ہے ابھی حکومت شہزادی کی. رسن بستا کھڑے ہوں گے فدق کو لوٹنے والے. رسن بستا کھڑے ہوں گے فدق کو لوٹنے والے. لگے گی روز محشر جب عدالت شہزادی کی.
یہ اشکوں کا سمندر ہے، امانت شہزادی کی۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ مدینے سے ہوئی مشہور، جنت کے علاقے تک، مدینے سے ہوئی مشہور، جنت کے علاقے تک، حکومت شہزادے کی، سخاوت شہزادی کی، یہ اشکوں کا سمندر ہے، امانت شہزادی کی۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ در زہرا کے مجرم پر کروں گا لعنتیں کھل کر، در زہرا کے مجرم پر کروں گا لعنتیں کھل کر، میں پڑھنے جا رہا ہوں پھر زیارت شہزادی کی، میں پڑھنے جا رہا ہوں پھر زیارت شہزادی کی۔ اور یہ شعر بطور خاص شہزادی سلام اللہ علیہا کی صداقت کی گواہی یہ شعر دے گا، بطور خاص سماعت فرمائے۔ ادھر سوچا ادھر رضوان، لباس خلد لے آیا، ادھر سوچا ادھر رضوان، لباس خلد لے آیا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا صداقت شہزادی کی، یہ اشکوں کا سمندر ہے، امانت شہزادی کی۔ اور یہ شعر بالخصوص جناب حور کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ بہت اچھا شعر ہے اور بہت ہی محظوظ ہوں گے اس شعر کو سن کر آپ حضرات۔ اسے جنت میں جانے سے نہ کوئی روک پائے گا، اسے جنت میں جانے سے نہ کوئی روک پائے گا، بندھی ہے ہوئی کے ماتھے پر اجازت شہزادی کی، بندھی ہے ہوئی کے ماتھے پر اجازت شہزادی کی۔ اور مقطع کا شعر میں حاضر خدمت کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بتاؤں گا میں کیا شب روز، کیا ہے حیثیت میری، بتاؤں گا میں کیا شب روز، کیا ہے حیثیت میری، کلام پاک سے پوچھو فضیلت شہزادی کی، کلام پاک سے پوچھو فضیلت شہزادی کی۔ حضرات میں اسی کلام کے ساتھ آپ لوگوں سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ مرحومہ گلنار فاطمہ بنت سید ذوالفقار حسین
صاحب کی روح کو بلند درجات عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں وہ۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ آپ سب سلامت رہیں، خدا حافظ۔ جزاک اللہ محترم شبروز کانپوری صاحب، آپ نے بہترین کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش کیے۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ پیش خوانی اور یہ مجالس مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب ہیں۔ اور اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم بلال کاظمی صاحب سے کہ وہ آن لائن تشریف لا کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے محترم بلال کاظمی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ گلنار فاطمہ صاحبہ عرف رومہ بنت سید ذوالفقار حسین عابدی صاحب مرحوم کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وجلالتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتیٰ یردا علی الحوض۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا کہ خداوند عالم نے ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں گریہ و بکا کرنے والوں میں شمار فرمایا، اور ہمارا نام فہرست عزاداران مظلوم کربلا حسین علیہ السلام میں تحریر فرمایا۔
یہ وہ سعادت عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ مجلس مرحوم و مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے برپا ہو رہی ہے، لہٰذا چند لمحے مقدس خانوادہ رسالت کا ذکر کر کے توشہ آخرت فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن فقرات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث مبارکہ پر اگر عالم اسلام توجہ کر لے، غور کر لے، تو اختلافات ختم ہو جائیں اور عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے، ہر شخص اور ہر کلمہ گو گمراہی سے بچ جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین، دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں سے جڑے رہو گے، یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہی مقدر بن جائے گی۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب جب دونوں برابر کے ہیں، اگر ثقلین کا ترجمہ علماء کی زبان میں کیا جائے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ میں دو ہم وزن برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی جو وزن قرآن ہے وہی وزن اہل بیت ہے، جو وقار قرآن ہے وہی وقار اہل بیت ہے، جو عظمت قرآن ہے وہی عظمت اہل بیت ہے، جو بلندی قرآن ہے وہی بلندی اہل بیت ہے، جو وزن قرآن کے اندر ہے وہی وزن اہل بیت کے اندر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ وزن قرآن کیا ہے۔ تو جب ہم نے وزن قرآن پوچھا تو خود قرآن نے کہا کہ میرا وزن نہ پوچھ، بس یوں سمجھ لے کہ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب قرآن کا وزن یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اگر اہل بیت وزن میں قرآن کے برابر ہیں، جیسا کہ ثقلین کا لفظ آیا ہے، تو پھر اہل بیت میں بھی یہ وزن تو ہونا چاہیے کہ نصارے نجران دور سے دیکھ کے آواز دیں ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتے نظر آئیں۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں اور فرمایا جب تک دونوں سے جڑے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن کو چھوڑا جب بھی گمراہی،
اہل بیت کو چھوڑا، جب بھی گمراہی تو گمراہی سے بچنے کے لیے دونوں چیزوں کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اب عالم اسلام یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی جڑنا تو ہم بھی چاہتے ہیں، وابستگی تو ہم بھی چاہتے ہیں، دامان قرآن و دامان اہل بیت تو ہم بھی تھامنا چاہتے ہیں، مگر پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ خود قرآن و اہل بیت کب تک ساتھ رہیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، مرحلہ نازک ہے، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت کو ایک ساتھ چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں، آپس میں ہم سفر ہیں، ان میں آپس میں رشتہ محبت ہے۔ لیکن اگر انہیں دوست مانا جائے، ان میں رشتہ محبت مانا جائے، تو پھر ہر محبت کی تقدیر جدائی ہے، فاصلہ ہے۔ بھائی کا بھائی سے رشتہ محبت، بھائی کا بہن سے رشتہ محبت، باپ کا بیٹے سے رشتہ محبت، سب سے نازک رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، مگر اس رشتہ محبت کا بھی انجام اگر ملاحظہ فرمائیں تو کبھی بیٹا ماں کے جنازے کو کاندھا دیتا ہے، کبھی ماں بیٹے کے جنازے پر بیٹھ کے گریا کرتی ہے۔ یعنی جو سب سے بے لوث رشتہ ہے محبت کا، اس رشتے میں بھی آخر کو فاصلہ ہے، دوری ہے، جدائی ہے۔ تو عالم اسلام نے کہا ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں، قرآن و اہل بیت ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان میں رشتہ محبت ہے، مگر کب تک یہ رشتہ رہے گا یہ تو طے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہم ان کا دامن تھامیں اور یہ کل الگ ہو جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ تو آئیے پیغمبر ہی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ قرآن و اہل بیت کو ایک ساتھ چاہنا، ان سے محبت کرنا، عالم اسلام پوچھ رہا ہے ان کا رشتہ آپس میں کب تک رہے گا؟ پیغمبر آواز دیں گے، وہ کلام معصوم کہاں جس میں امت کو گنجائش سوال مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نے پوری حدیث نہ پڑھی، آگے میں نے اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے کہا ہے وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ اور دیکھو ان دونوں میں ہرگز کبھی جدائی نہ ہوگی، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب پیغمبر کے بتانے کے مطابق قرآن و اہل بیت کا ساتھ کم سے کم حوض کوثر تک وارد ہونے تک کا ہے، روز قیامت، یعنی قیامت تک قرآن و اہل بیت ساتھ رہیں گے۔ اب کائنات میں ایسا تو کوئی مفتی نہ ملا جس سے اس کی عمر پوچھی جائے کہ کب تک زندہ رہیے گا، اور وہ یہ کہے کہ یہی کوئی قیامت کے آنے کے 10 برس بعد تک زندہ رہیں گے۔ ان کا صاحب بعد تک کون زندہ رہے گا؟ قیامت آنے سے پہلے ہی سب کو دنیا سے جانا ہے۔ قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ زلزلہ آئے گا، لوگ مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی ہر رشتہ قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گا، مگر قرآن و اہل بیت کا رشتہ قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ بھی مجلس سن رہے ہیں مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے کہ بات نازک کہنے جا رہا ہوں۔ امت کا سوال تھا یہ کب تک ساتھ رہیں گے، پیغمبر کا جواب قیامت تک ساتھ رہیں گے، لیکن پیغمبر نے جو فرمایا ہے یہ ہے پیغمبر کا دعویٰ کہ قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دعویٰ۔ دعویٰ چاہتا ہے دلیل، بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار ہے۔ تو اب پیغمبر دعویٰ کر رہے ہیں قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے قیامت تک، یہ ہے دعویٰ پیغمبر کا۔ دعویٰ چاہتا ہے دلیل، دلیل کیا ہے کہ یہ آپس میں جدا نہ ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ امت مسلمہ اعتراض کرتی، حسین ابن علی اٹھے اور آواز دی، یاد رکھنا اگر دعویٰ کیا ہے نانا نے تو دلیل دے گا نواسا، اگر دعویٰ کیا ہے نانا نے تو دلیل دے گا نواسا۔
نانا نے دعویٰ کیا ہے قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے، نواسہ دلیل دے گا کہ قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے، کیسے دلیل پیش کیجیے گا میرے آقا؟ کہ دیکھتے رہنا محرم سن 61 ہجری کو عاشورے کے دن تک عصر عاشور میں کہوں گا کند خنجرو آؤ، میرا گلا کاٹو، میرا سر چڑھاؤ نیزے پر جا کے قرآن پڑھ کے نہ بتاؤں کہ جو میرے نانا نے دعویٰ کیا تھا وہ سچ ہے، تو مجھے نبی کا نواسہ نہ کہنا، فرزند رسول نہ کہنا۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ آپ نے غور فرمایا، نبی نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے، مگر حسین نے نیزے سے قرآن پڑھ کے دلیل قائم کی کہ قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے، ایک ساتھ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ نیزے پر قرآن پڑھ رہے ہیں، سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جب پس شہادت بھی قرآن ان سے جدا نہ ہوا تو اب یہ سوال محمل ہے کہ ان میں آپس میں ساتھ کب تک رہے گا۔ مظلوم کربلا حسین علیہ السلام نو کے نیزہ سے تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت قرآن۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں اہل دل کے لیے، اہل نظر کے لیے، کہ مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے اہل خانہ کو، متعلقین کو خدا صبر عطا فرمائے۔ کہ عجیب مرحلہ فکر ہے، انسان غور کرے۔ حسین ابن علی نیزے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ حسین اس گھرانے کی فرد ہیں کہ جس گھرانے کی زبان کا معیار یہ ہے کہ اگر کلام الہی ان کے کلام کے ساتھ رکھا جائے اور یہ خود نہ بتائیں کہ میرا کلام کون سا ہے اور اللہ کا کلام کون سا ہے، تو کوئی فرق ظاہر نہیں کر سکتا کہ کلام بندے کا کون سا ہے اور کلام معبود کون سا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جسے معلوم ہے کہ کہاں گفتگو کر کے پھول کھلانا ہے، کہاں خطبہ دے کے سر اڑانا ہے۔ جیسے پیغمبر خطبہ دیں تو خزاں کے موسم میں بہار آ جائے، لیکن زینب کبریٰ خطبہ دیں تو شہرگیں کٹ بھی جائیں، تماشائیوں کو احساس تک نہ ہو۔ تو ایسے گھرانے کی فرد ہیں حسین ابن علی، مظلوم کربلا نیزے سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آئیے دستے ادب جوڑ کے عرض کریں، اے فرزند رسول، خطبہ کیوں نہیں دیتے؟ ہائے ہائے ہائے، خطبہ کیوں نہیں دیتے؟ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ خطبہ دے دیجئے، مولا آواز دیں گے، دہرائی وہ چیز جاتی ہے جس سے لوگ انکار کر رہے ہوں۔ میں نیزے سے جملہ سنیے گا، جتنے لوگ بھی وابستہ ہیں جملہ سنیں اور اسے یادداشت کی بیاض پر تحریر کر لیں کہ مولا نے نیزے سے قرآن جو پڑھا اس کے جو اسباب ہیں یہ امام جانے، لیکن ایک سبب بیان کر رہا ہوں، مولا نیزے سے قرآن ہی کیوں پڑھ رہے ہو، خطبہ کیوں نہیں دیتے؟ کہ دہرائی وہ چیز جاتی ہے جس سے انکار کیا جا رہا ہو۔ میں نیزے سے قرآن پڑھ کے یزیدیوں کا مذہب بتانا چاہ رہا ہوں، میں نیزے سے قرآن پڑھ کے بنی امیہ کا مذہب بتا رہا ہوں، یزید کا مذہب بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن کے انکاری ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، میری گفتگو کے دشمن نہیں، جانتے ہیں میری فصاحت کیا ہے، یہ تو منکر قرآن ہیں۔ میں نیزے سے قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، اگر قرآن کلام اللہ نہ ہوتا تو پھر یہ اعجاز تم نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب نیزے سے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ دنیا پر روشن ہو جائے کہ یہ کلام الہی ہے۔ یزید منکر قرآن تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس نے خود دی کہ خدا لعنت کرے ملعون پر، کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا، یہ بنی ہاشم کا معاذ اللہ رچا ہوا ڈھونگ تھا۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تو نو کے نیزہ سے
فرزند رسول نے قرآن پڑھا، سورہ کہف کی تلاوت کی، اور تلاوت کر کے یہ بتایا کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ جو راہ خدا میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، تو شک نہ کرو، دیکھو مجھے قتل کر دیا گیا ہے اور میں نو کے نیزہ سے کلام کر رہا ہوں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ شہید ہر حال میں زندہ رہتا ہے۔ عجیب داستان کربلا ہے، جہاں قتل کرنے والے تو مرے لیکن قتل ہونے والے زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ آج تک حسین زندہ ہیں، زبانوں پر حسین زندہ ہیں، ذہنوں میں حسین زندہ ہیں، خیالوں میں حسین زندہ ہیں، فکروں میں حسین زندہ ہیں، کتابوں میں حسین زندہ ہیں، آیتوں میں حسین زندہ ہیں، تفسیروں میں حسین زندہ ہیں، تشریحوں میں حسین زندہ ہیں، فرش عزا پر حسین زندہ ہیں، مجلسوں میں حسین زندہ ہیں، مرثیوں میں حسین زندہ ہیں، مجلسوں میں حسین زندہ ہیں، نوحوں میں حسین زندہ ہیں۔ حسین زندہ ہیں، یہی وجہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دنیا میں یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ کسی کی قبر پہ جا کے یہ نہیں کہا جاتا فلاں صاحب زندہ باد، فلاں صاحب زندہ باد۔ قبرستان جا کے کسی کی قبر پر کھڑے ہو کے کہیے نام لے کے آپ زندہ باد، آپ زندہ باد، آپ زندہ باد، لوگ کہیں گے عقل چل بسی ہے کیا؟ ارے یہ مرے ہوئے ہیں، انہیں زندہ باد کیوں کہہ رہے ہو؟ معلومہ مرے ہوئے کے لیے زندہ باد کے نعرے نہیں لگتے، بلکہ اس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں جو زندہ ہو۔ اب سمجھے مجلسوں میں نعرہ کیوں لگتا ہے؟ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حسین زندہ باد کے نعرے بتا رہے ہیں کہ حسین زندہ ہیں۔ اور پھر ہم جب زیارت پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو سلام کا جواب دیتے ہیں امام۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بالا خانے پر جایا کرو یا کسی صحرا میں جایا کرو اور وہاں پہنچ کے کہا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جب میرے جد مظلوم کو سلام کرو گے تو میرے جد تمہیں جواب دیں گے، تو جواب تو وہی دیتا ہے جو زندہ ہو۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نو کے نیزہ سے تلاوت کروں گا۔ آقا نو کے نیزہ سے قرآن پڑھیے گا؟ کہاں؟ تو یہ بھی تو بتائیے کہ کہاں کہاں پڑھیے گا؟ فرمایا وہاں وہاں ضرور پڑھوں گا جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہوگی، جہاں جہاں مجمع زیادہ ہوگا، جہاں جہاں تماشائی زیادہ ہوں گے، وہاں وہاں ضرور قرآن پڑھوں گا، تاکہ تماشائیوں کی نگاہیں میرے کٹے سر کی جانب ہوں۔ ارے میری بہنوں کے کھلے ہوئے سر کی طرف کوئی نہ دیکھ سکے۔ اللہ غیرت حسین، شاید یہی غیرت تھی جس کے سبب سر عباس نیزے پر نہ ٹھہرتا تھا۔ بلند ہو گئیں آوازیں، روئیے، عالم تنہائی میں بھی حسین پر رویا کیجئے، حسین پر گریا کیا کیجئے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے یہ عزادار یہ مظلوم ہے، وعدہ پروردگار ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ دور بنو امیہ میں عزاداری ہوئی، دور بنو عباس میں عزاداری ہوئی، اور اس طرح سے ہزار پابندیاں۔ محرم کا چاند نکلا، ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے صحرا میں گئی، ایک بوسیدہ مکان تھا، وہیں بیٹھ کے کہنے لگی کہ اب میں مجلس پڑھوں گی، مصائب پڑھوں گی، تم رونا۔
بچوں نے تڑپ کے کہا اماں یوں تو رات کو گھر سے نہیں نکلنے دیتی ہو، آج خود ہی سنسان بیابان جنگل میں لائی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا اصل میں ظالم و جابر حکومت ہے، چاروں جانب دشمن گھوم رہے ہیں، اپنے گھر میں عزاداری حسین نہیں کر سکتی، محرم کا چاند نکل آیا ہے، اس لیے یہاں آئی ہوں رونے کے لیے، میں مصائب پڑھوں گی تم گریہ کرنا، ورنہ کیا جواب دوں گی فاطمہ زہرا کو روز محشر۔ اللہ اکبر، سوگوارو محرم قریب ہے، ہاں رونے میں تکلف نہ کیجئے گا، مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک واقعہ پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں گا، اجرکم علی اللہ۔ اللہ اکبر، ایک مومنہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا شہزادی سکینہ کے سلام ہو بی بی پر، جس کے رخساروں کا نیل آج تک نہ گیا، جس کے کانوں کا زخم آج تک نہ اچھا ہوا، اسی بی بی کے لیے چند جملے۔ کائنات کی ہر بیٹی کو اپنے باپ کے غم میں رونے کا حق ہے، مگر ہائے سکینہ کیسی تقدیر پائی، تقدیریں بنانے والی بی بی، کیسا مقدر پایا کہ جب جب بابا پر روئی تواچے کھائے، جب جب امو پر روئی تازیانے کھائے، ہائے وہ شام غریباں، ہائے وہ حسین کی 4 برس کی یتیمہ مظلومہ، ہائے شہزادی سکینہ۔ خیموں میں آگ لگی، زینب کبریٰ نے بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا، علی کی بیٹی نے جب تلاش کرنا شروع کیا سکینہ نہ ملی، زینب کبریٰ پریشان ہو کے تلاش سکینہ میں جانب مقتل چلی، اس لیے کہ زینب جانتی تھی کہ سکینہ باپ کا سینہ ڈھونڈ رہی ہوگی، بچی ہے، ہو سکتا ہے نیند آ رہی ہو۔ تلاش سکینہ میں مقتل کی طرف علی کی بیٹی چلی، ارے بکھری ہوئی لاشوں سے کبھی الجھی، کبھی خاک پہ گری، کبھی یا علی کہہ کے اٹھی، آگے بڑھی، پھر الجھی، پھر گری، یا علی کہہ کے اٹھی، قریب پہنچی، ارے گنج شہیداں سے گزری، ایک ایک لاش کو دیکھتے پوچھتی جا رہی ہیں، اکبر ارے تم نے سکینہ کو تو نہ دیکھا، عباس سکینہ تو نہیں آئی، قاسم سکینہ تو نہیں آئی، اور نہ محمد سکینہ تو نہیں آئی۔ یہ کہتی کہتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک نشیب نظر آیا، جہاں زہرا کچھ دیر پہلے اپنے بال کھول چکی تھی۔ ارے کیا دیکھا کہ ایک لاش بے سر ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جو سینے سے لپٹی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ کٹے ہوئے سر سے لوریوں کی آواز آ رہی ہے۔ بی بی سمجھ گئی کہ یہی میری بیٹی ہے، آگے بڑھی، بھائی کے لاشے کو دیکھا، بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بھتیجی کو لاشے سے جدا کرنا چاہا، آواز حسین غریب آئی، زینب آہستہ جدا کرنا، بڑی مشکلوں سے سلایا ہے سکینہ کو۔ زینب نے سکینہ کو جدا کیا، آغوش میں لیا، سکینہ نے آنکھیں کھولی، پھپھی اماں، ہاں میری بیٹی تم بابا کے لاشے سے لپٹی تھی، مگر ایک سوال کا جواب دے دو سکینہ۔ کہ پھپھی اماں کیا پوچھنا چاہتی ہو کہ بتاؤ؟ لاش کی پہچان 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا بدن پر سر ہو یا بدن پر لباس ہو۔ ہائے میرا غریب برادر، سر بھی جدا ہے، لباس بھی ظالموں نے چھین لیا، تم نے کیسے پہچانا کہ یہی بابا ہیں؟ اندھیرا جنگل۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں لاشوں سے الجھ کے گر رہی تھی، کہتی جاتی تھی بابا بابا بابا، کہ اتنے میں کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ 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 یا سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، میں ادھر ہوں، ادھر آ جا، میں ادھر ہوں، ادھر آ جا۔ میں بابا کے سینے سے لپٹ گئی، بابا کے سینے پر سو گئی۔ واہ غربتا،
وعليا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام۔ گزارش ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سیدہ گلنار فاطمہ عرف رومہ صاحبہ بنت سید ذوالفقار حسین آبدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ جزاک اللہ محترم بلال کاظمی صاحب، آپ کا مدلل بیان، آپ کا بہترین بیان، مولا آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ یقیناً یہ مجلس اعزا مرحومہ رومہ صاحبہ کے لیے بہترین اصال ثواب کا سبب بنا۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار محترمہ رومہ صاحبہ مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کو، تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ محترم حسن صاحب کو جو کہ بہترین زائر ہیں اور جب یہ زیارت پر جاتے ہیں تو زائرین کی بہت خدمت کرتے ہیں، پروردگار ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہم پوری ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے جناب حسن صاحب کا اور آپ کے والد اور آپ کے تمام اعزاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے سبھی ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور جناب سید شاہد علی بلگرامی صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، بالخصوص مولانا بلال کاظمی صاحب کا شکریہ، تلاوت کے فرائض انجام دیے جناب قاری ندیم نجفی صاحب آپ کا شکریہ، جناب مہدی حیدر صاحب آپ کا شکریہ، جناب شبروز کانپوری صاحب آپ کا شکریہ، اور آپ سب سے گزارش ہے کیونکہ یہ وبا کا دور چل رہا ہے اور ایام اذان قریب ہیں، جب بھی دعا کریں اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ پروردگار تو اس وبا کو جلد سے جلد زائل کر دے، کیونکہ ایام اذا قریب ہے، کل غدیر کا بھی یوم ہے۔ جس طرح سے ہم اس طرح سارے جو انتظامات کرتے تھے غدیر کے حوالے سے ہو، مباہلہ کے حوالے سے ہوں، یا فرزندان جناب مسلم کی شہادت کے حوالے سے ہوں، بالخصوص ایام اعزا کے حوالے سے جو جلوس آئے ماتمی اور جلوس برآمد ہوتے تھے ان 10 دنوں میں، اور اس کے بعد جو شہادت کی تاریخیں ہیں، اور خاص طور سے جو مجالس اعزا برپا ہوتی تھی، پروردگار ایسے وسائل پیدا کر دے کہ اسی طرح سے ہم مجلس اعزائے سرکار سید الشہداء کر سکیں۔ خدا حافظ، والسلام۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔